अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, ये उस ख़ास टॉपिक के बारे में है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है अहले सुन्नत के यहाँ और अहले हदीस के यहाँ, और अरब वाले लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है। उस टॉपिक का नाम है रफ़ुल यदैन। इख्तलाफ ये पाया जाता है कि अहनाफ हजरात कहते हैं कि रफ़ुल यदैन मनसूख हो गया है, और शाफ़ी, हम्बली और कुछ मालकी कहते हैं कि रफ़ुल यदैन कभी मनसूख नहीं हुआ। हम बताएंगे कि असल बात है क्या। मैं आप लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की पूरी वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें ये बताया जाएगा कि रफ़ुल यदैन मनसूख हुआ है या अभी तक है, या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा। ये वीडियो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ुल यदैन के हवाले से हुक्म मौजूद है, और वो हुक्म सही बुखारी की हदीस नंबर 631 में मौजूद है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। ये किन सहाबी को बताया था, फरमाया था? ये वो सहाबी थे जिनका नाम था मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होने से बिल्कुल एक माह पहले जो इंसान इस्लाम कबूल किया था, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा था कि नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो उन्हीं से अहादीस आई हैं सही बुखारी की हदीस नंबर 736, 737, 738, 739। ये आप तमाम अहादीस पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद और हर ओड रकत में, हर ताक रकत में रफ़ुल यदैन करते थे, यानी हाथ कंधों तक उठाते थे। कंधों तक उठाना भी साबित है और कानों तक उठाना भी साबित है। और सजदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। जुज़ रफ़ुल यदैन एक किताब है इमाम बुखारी की, जिसे ये लोग कहते हैं ज़ईफ़ है। उसके अंदर कोई ज़ईफ़ वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही अहादीस मौजूद हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो, उनसे भी अहादीस आई हैं कि रफ़ुल यदैन वो भी किया करते थे। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आए सबसे पहले हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ये वीडियो देखते हैं। तो ये देखिए का तहकीकी जायजा, रफ़उल यदैन से मुताल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा। तो ये लफ्ज जो है वो मारूफ अरबी में पढ़ा जाए तो रफ़उल यदैन बनता है, लेकिन मजहूल पढ़ेंगे उर्दू में तो रफ़उल यदैन भी हम कहते हैं, दोनों तरीके से दुरुस्त है। भाइयों, आज का टॉपिक इंतहाई अहम टॉपिक है, और मैं खुद अपनी आखिरत की फिक्र करते हुए जो सच्ची बात है, फिरका वारियत की लानत से बालातर होकर जिस चीज का जितना रेशो प्रोपोर्शन बनता है उस इंटेंसिटी के एतबार से बयान करूंगा, तो किसी भी मतबा फिक्र को ये बात बुरी लगे, क्योंकि हमने इस्लाम बचाना है। और मैं अक्सर ये अर्ज करता हूं कि या फिरके को बचाया जा सकता है या इस्लाम को। साइमल्टेनियसली दोनों चीजें बचाना इम्पॉसिबल है। इस्लाम जमा फिरका इज इक्वल टू 0। तो तमाम भाइयों से पेश की माजरत, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी और सलफी यानी अहले हदीस, उनके खिलाफ होंगी, और कुछ अहले तशय्यो के भी। लेकिन भाइयों ये बात याद रखें कि मैं खुद भी 31 साल तक बरेलवी रहा, उसके बाद देवबंद के साथ भी वक्त गुजरा, अहले हदीस के साथ भी, अहले तशय्यो के साथ भी। अब भी सबको सुनता हूं और आसान तरीके से जिसकी गलती है उस पर वाज़ेह करता हूं, और कोई इस्लाह की बात है तो सीख लेता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा नमाज के जो इख्तिलाफात पे जितनी किताबें लिखी गई हैं, इस वक्त लोग प्रेजेंट करते हैं अपने अपने ग्रोहों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए, उनका इन डेप्थ ईमानदारी के साथ न्यूट्रली मुतालिया किया है। चाहे वो अहमद रजा बरेलवी साहब के जो खलीफा थे, नईमुद्दीन मुरादाबादी, और उनके आगे से शागिर्द मुफ्ती अहमद यार नईमी साहब जो गुजरात के रहने वाले थे, उनकी किताब जाल हक हो, या देवबंद मतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ लुधियानवी साहब की किताब इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम हो, या सरफराज खान सफदर साहब और इलियास घुम्मन साहब की जितनी किताबें हैं नमाज से रिलेटेड, एक ही उनकी मोटी किताब है, वो मैंने डिटेल के साथ स्टडी की है। लिहाजा ये तमाम चीजें कंपैरेटिव स्टडी के बाद मैं अर्ज करूंगा रफ़ुल यदैन से मुताल्लिक खुसूसन। आज का जो क्रिटिकल लेक्चर है, इसमें जो बहुत क्रिटिकल अहादीस होंगी उनके मैं इंटरनेशनल नंबर भी बता दूंगा, बाकियों के सिर्फ रेफरेंस दूंगा, और रेफरेंस अगर किसी को चाहिए हो तो वो बाद में पूछ भी सकता है, इन डिटेल रेफरेंस। और तमाम अहादीस के नंबर जो हैं वो बैरूत और उलमाए अरब की इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक होंगे, जिसके मुताबिक अरबी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, और दारुस्सलाम वाले भी अरबी कुतुब जो हैं वो अहादीस की शाया करते हैं। और इनमें से अक्सर अहादीस जो है, हमारा जो रिसर्च पेपर है ahlesunnatpak.com पर रखा हुआ है, रिसर्च पेपर नंबर 8 मुकम्मल नमाज मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीहुल असनाद अहादीस की रोशनी में, उसमें मौजूद है। अगर लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो लेक्चर के एंड में कर सकता है, या ईमेल पर मेरा जो ईमेल एड्रेस है mirza_95@yahoo.com, उस पर भी मुझसे पूछा जा सकता है। तो भाइयों, चूंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सोर्स ऑफ इनकम दीन नहीं है, यानी मेरी रोटी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई, और मैं अपनी जात के लिए किसी पर फतवा नहीं लगाता, अपनी जात के लिए समझता हूं कि दीन से 1 रुपया भी कमाकर अपनी जात पर लगाना मैं अपने लिए हराम समझता हूं, क्योंकि इससे फिर हक का दरवाजा बंद हो जाता है। जब किसी की रोटी दीन के साथ जुड़ जाएगी वो कभी हक बात नहीं करेगा।
اس کو ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلے یاد آئے گا کہ اگر آج میں نے حق بات کر دی اور مجھے مسجد کی کمیٹی نے فارغ کر دیا تو پھر میرے بال بچوں کا کیا بنے گا. تو الحمدللہ اس طرح کا کوئی معاملہ میرے ساتھ فی الوقت نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں ایسا کرے. اور یہ تمام کی تمام حق باتیں بتانے کا واحد مقصد کسی کی اصلاح نہیں بلکہ اپنی اصلاح ہے. اور جو سورۃ العصر کی آخری آیت کے تحت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان والوں کی جو آخری دو نشانیاں ہیں وہ حق بات کی دعوت دیتے ہیں اور پھر اس پر جو تکلیف آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں اور صبر کی بھی دعوت دیتے ہیں. اس کے تحت کامیابی کے کرائٹیریا کے لیے ایمان اور عمل صالح کے بعد ان دو چیزوں کی ضرورت ہے. اس کو پرفیکٹ کرنے کے لیے میں اپنی آخرت کی فکر میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو میرے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پڑوس میں جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے. اور بھائیو تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آج کا ٹاپک ہے، آج تک کسی بندے نے ویڈیو لیکچر میں اتنی وضاحت کے ساتھ کہ اس کی ایک ایک ڈیٹیل کو ایڈریس کیا جائے ایک جگہ پر جمع نہیں کیا. اور یہ کم از کم 5 سال کی محنت ہے اس لیکچر کو تیار کرنا. اور حدیث قرطاس کا جو میں نے لیکچر دیا تھا 3 گھنٹے کا، اس کے بعد سب سے مشکل لیکچر میرا جو سینکڑوں لیکچرز میں سے وہ آج والا لیکچر ہے. اس میں کل 8 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا. اور یہ 8 کا فگر جو ہے وہ میں نے صحیح مسلم کی اس حدیث کے تحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے بعد پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا، جن میں سے پہلے جو 5 علمی پوائنٹس ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہیں اور آخری 3 جو ہے وہ مختصر ہوں گے، تاکہ ایک عام آدمی کو یہ پوری گیم سمجھ آ جائے کہ یہ رفع الیدین کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر تفریق کیسے آئی. اور آج مسلمان جو آپس میں اس مسئلے کو لے کر جھگڑتے ہیں اور معاذ اللہ نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ کسی کو رفع الیدین کرتا ہوا دیکھ لیں تو اس کے اوپر پھپتیاں کستے ہیں. تو صحیح بات لوگوں تک پہنچائی جائے، خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ کا جو کلچر ہے انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کا، اس کے حوالے سے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو اہل سنت کہلوانے والے تمام گروہ، چاہے وہ مالکی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں، سوائے احناف کے، اور اہل تشیع کے بھی تمام گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مواقع پر رفع الیدین فرمایا کرتے تھے. یہاں تک تو اتفاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے. نمبر 1 نماز شروع کرتے وقت، نمبر 2 رکوع میں جاتے وقت، نمبر 3 رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور نمبر 4 2 رکعتوں سے اٹھنے کے بعد. یعنی آڈ رکعتس جو ہیں جو طاق رکھتے ہیں وہ رفع الیدین سے شروع ہوں گی، پہلی اور تیسری. تو ان 4 رفع الیدین پر اہل سنت کے تمام گروہ اور اہل تشیع متفق ہیں سوائے اہل کوفہ کے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں پہلی حدیث نماز کے چیپٹر میں لائی جاتی ہے، اور عام آدمی سے نہیں، دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہیں اس کے راوی. صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی، سنن ابی داؤد میں بھی، سنن نسائی میں بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی، الموطا امام مالک میں بھی، مسند امام احمد میں بھی، سنن دارمی میں، دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا چیپٹر کھولیں پہلی حدیث آپ کو یہی ملے گی. حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور رفع الیدین، یہ ہاتھ اٹھانے کو رفع الیدین کہا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو، یدین دونوں ہاتھوں کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ اکبر کہتے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے کا ارادہ فرماتے پھر رفع الیدین کرتے کندھوں تک اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو پھر رفع الیدین کرتے، یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہتے. البتہ سجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کرتے تھے. یہ ہے حدیث. اچھا، اور اس میں شروع سے کلیئر کر دوں یہ بات، میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ یہ بعض احادیث میں آیا کندھوں تک، بعض احادیث میں آیا کانوں تک، تو بیسیکلی یہ ایک ہی چیز ہے. اگر ہم اس کونی کو پیوٹ مانتے ہوئے اس کو نارمل انداز میں یوں اٹھائیں تو ہمارے جو انگلیاں ہیں وہ خود بخود کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں آ جاتی ہیں. لہٰذا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں دیکھی انہوں نے کہا کہ کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور جنہوں نے کان دیکھے ان کی سیدھ میں انگلیوں کو تو کہا کانوں تک. یہ کوئی 2 الگ طریقے نہیں ہیں. اچھا، یہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے عبداللہ بن عمر سے، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہی حدیث سیدنا مالک ابن حویرث سے بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غزوہ تبوک کے موقع پر 9 ہجری میں مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جسٹ 1.5 سال پہلے. انہوں نے بھی یہی حدیث روایت کی ہے جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، اور مسلم میں الفاظ ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، باقی الفاظ وہی ہیں. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور صحابی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھنے کے لیے آئے، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہی الفاظ ہیں اور اس میں ہے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے نماز کے شروع میں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر آگے ڈیٹیل چلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں سال کے بعد تقریباً واپس آیا دوبارہ اگلے موسم میں سردیوں میں، تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان چادروں کے اندر سے بھی رفع الیدین کر رہے تھے.
اب آپ اندازہ لگائیں کہ 9 ہجری میں بندہ مسلمان ہوا، 10 ہجری میں آیا اور 11 ہجری کے دوسرے یا تیسرے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی بالکل آخر کا زمانے میں جو لوگ حدیث روایت کر رہے ہیں یہ وہ صحابہ ہیں، اور بخاری اور مسلم میں، یہ نہیں ہے کہ ڈھونڈنی پڑیں گی. اور الحمدللہ بخاری اور مسلم کا ترجمہ تمام اہل سنت کہلوانے والے گروہ کر چکے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا سلفی یعنی اہل حدیث ہوں. ان میں تو آ گیا پہلے 3 رفع الیدین کا ذکر، اور چوتھا رفع الیدین جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ صحیح بخاری میں 739 نمبر حدیث ہے، اور جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مولا کا مطلب دلی محبوب. اور ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرمایا کرتے تھے دونوں ہاتھوں کے ذریعے. تو یہ تو ہو گئے 4 رفع الیدین. البتہ ایک 5واں رفع الیدین بھی ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع جو اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ صحیح سند سے ثابت نہیں، اور وہ ہے سنن نسائی میں وہی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے. وہ جب سنن نسائی میں آتی ہے تو اس میں آگے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے. لیکن وہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے، کیونکہ اس میں قتادہ جو ہے مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح موجود نہ ہو. وہ یہ بتا نہ دے کہ میں نے کس سے سنی. یہ تدریس کو میں آج انشاءاللہ آگے چل کے ایڈریس بھی کروں گا، یہ کس بلا کا نام ہے. تو بہرحال سما کی تصریح موجود نہیں ہے. اور دوسرا حکم یہ ہوا کہ کاتب کی غلطی سے جو ہمارے پاس سنن نسائی موجود ہے اس میں ایک راوی ہیں سعید، وہ شعبہ لکھے گئے، کیونکہ سعید اور شعبہ کو اگر لکھے نا عربی کے اندر تو اگر نقطے ہٹا دیے جائیں تو تقریباً ایک جیسا ہی نظر آتا ہے. چونکہ سنن نسائی اوریجنل کتاب جو ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ ہے جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، اس میں 11717 حدیث ہے، اور جو ہمارے پاس سنن نسائی ہے یہ ان کے شاگرد ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی تھی، اسی میں سے جو ہے آپ سمجھے ایکسٹریکٹ کر کے اس میں 5761 حدیث ہے. تو اوریجنل بک وہ ہے. اگر اس بک کو کھولیں تو اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 672 نمبر یہ حدیث ہے، اور ہماری والی جو سنن نسائی ہے اس میں 1086 ہے. اس کو اگر کھولیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ سعید نے روایت کی ہے قتادہ سے، اور قتادہ مدلس ہے، مدلس دونوں جگہ موجود ہے. اور یہی وہ سنن نسائی الکبریٰ ہے جس کا ایک چیپٹر خصائص علی بھی ہے، جس کی وجہ سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا. یہ بالکل صحیح سند سے ثابت ہے. تو اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ وہ معاملہ ادھر ہی ٹھپا گیا جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ سجدوں میں بھی رفع الیدین تھا تو وہ آپ کیوں نہیں کرتے، وہ بھی منسوخ ہوا ہے تو باقی بھی ہو گئے. تو بھائیو سجدوں میں رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہی نہیں. اگر ثابت ہو تو ہم آج بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، منسوخ کوئی نہیں ہوا. البتہ اب یہ آگے کڑوی بات، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں جن سے صحیح سند کے ساتھ سجدوں میں بھی رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور وہ عام صحابی نہیں، وہ ہے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروانے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بچپن میں ہی اٹیچ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے، اور بصرہ میں 93 ہجری میں فوت ہوئے. اور ذخیرہ حدیث میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں ان کا نمبر 3 ہے، سیدنا ابو ہریرہ سیدنا ابن عمر کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جز رفع الیدین میں صحیح سند کے ساتھ 105 نمبر حدیث لے کر آئے ہیں کہ انس ابن مالک سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے تھے. بس ان کا عمل ہے، انہوں نے اس کو مرفوع نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ مرفوع نہیں کیا لہٰذا یہ ان کا اپنا عمل ہے. اور جب صحابی سے کوئی عمل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس پر پھر بدعت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. ہم یہ ضرور کہیں گے کہ سجدوں میں نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ ان حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے اور انس ابن مالک کرتے تھے. اور یہ پھر محدثین نے اس کی ڈیٹیل بیان کی کہ وہ مستحب کے طور پر کرتے تھے کہ اس وقت بھی میں رفع الیدین کروں، تعظیم کے طور پر، جیسا کہ ہر مین رکن کی تعظیم میں رفع الیدین آتا ہے. قیام سے پہلے رفع الیدین، رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین، اور رکوع کے فوراً بعد رفع الیدین یعنی سجدے میں جانے سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے. تو تینوں بڑے ارکان جو ہیں ان سے پہلے تعظیم کے طور پر ہم ہینڈز اپ کرتے ہیں. لہٰذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کا سجدوں میں رفع الیدین کرنے والا مسئلہ جو ہے وہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہو جاتا ہے اس حوالے سے کہ وہ جائز ہے، کیونکہ اہل تشیع جو ہیں وہ سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوائے اہل کوفہ کو چھوڑ کر اہل سنت کہلوانے والے سارے گروہ، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، سلفی اہل حدیث ہوں، یہ سب اور اہل تشیع ان کی نماز کا ایک طریقہ ہے. اہل تشیع بھی سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے ہیں بعد میں گھٹنے. اہل تشیع بھی جلسہ استراحت کر کے یعنی پہلی رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ کر اٹھتے ہیں، جو صحیح بخاری میں طریقہ موجود ہے. اور ایک مسئلہ ہے ٹکی والا، وہ میں نے پچھلی دفعہ وہ بھی ایڈریس کر دیا تھا، وہ بھی اتنا بڑا ایشو نہیں جو بنایا گیا. لہٰذا سجدوں میں رفع الیدین بھی جائز ہے، البتہ افضل یہی ہے کہ رفع الیدین سجدوں میں نہ کیا جائے. اور اسی طریقے سے وہ بھی حیرتناک روایت جو ہے میں نے ایکسپلور کی المصنف ابن ابی شیبہ سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3950 کہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور سیدنا زبیر کے بھی بیٹے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے، بالکل ہاتھ چھوڑ کر، جس طرح ہم رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں. کیونکہ یہ بھی صحابی سے عمل ثابت ہو گیا، لہٰذا اب ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی بدعت نہیں رہے گا. البتہ اہل سنت کے ہاں ہاتھ باندھنا افضل ہے، اور ہاتھ چھوڑ کر بھی اگر کوئی نماز پڑھ لے تو چونکہ ابن زبیر پڑھتے تھے، صحابی سے جب عمل ثابت ہو جائے تو اس کا جواز کا فتویٰ ہوگا، اس پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگے گا. تو الحمدللہ یہ معاملہ بھی میں نے پچھلی دفعہ کلیئر کیا تھا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا. باقی امام مالک میں جو جھوٹ باندھا گیا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا، وہ ثابت کوئی نہیں، کیونکہ الموطا امام مالک میں انہوں نے پورا چیپٹر باندھا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھا جائے، دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر، جو میں نے پچھلی دفعہ رکھ کر بتایا بھی تھا. اور یہ حدیث امام بخاری نے بھی الموطا امام مالک میں سے امام مالک سے 2 واسطوں سے لی ہے. تو امام مالک پر یہ جھوٹا بہتان ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. البتہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اس وقت غلط فتوے مولویوں نے دیے اور ان کے خلاف وہ کھڑے ہوئے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی، اس ٹانس پہ جب وہ کھڑے ہوئے
تو بنو عباس کے لوگوں نے ان کو اتنا مارا کہ ان کے شولڈر ٹوٹ گئے اور وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ نہیں سکتے تھے، ایون اپنا آزار بند بھی نہیں باندھ سکتے تھے. تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کو کاپی کیا. وہی لعنت جو امت کے اندر شروع سے چلتی آ رہی ہے کہ ہم پرسنالٹیز کو دیکھ کے چلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک گراؤنڈ میں ڈالا ہوا ہے. اور ان پرسنالٹیز نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ تم ہمیں فالو کرو. وہ کہتے ہیں ہماری بکس کو فالو کرو، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بری ہے. الموطا امام مالک دنیا میں موجود ہے، کھول کر دیکھ رہے ادھر ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے. اور الموطا امام مالک نے بھی نماز پر ایک ہی حدیث وہ لے کر آئے ہیں نماز کے طریقے پر، اور وہ وہی ہے جو عبداللہ بن عمر سے کہ نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھانا، رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھانا اور رکوع سے اٹھ کر ہاتھ اٹھانا. اندازہ کریں آپ. تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے سوائے اہل کوفہ اور احناف کو چھوڑ کر. تو بھائیو یہ ایشو بھی یہیں پر کل ہو گیا جو کہا جاتا تھا جی سجدوں میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے. تو وہ مسئلہ میں نے الحمدللہ کلیئر کر دیا. تو بھائیو اتنی یہ تمہیدی گفتگو پوائنٹ نمبر 1 کے بعد بہت خطرناک معاملہ آ گیا کہ جب اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے، جبکہ دونوں کی حدیث کی کتابیں الگ ہیں اور پوری نماز کا طریقہ ایک ہے، تو اب بھائیو لمحہ فکریہ ہے احناف کے لیے اور ہمارے انڈیا پاکستان میں بریلویوں دیوبندیوں کے لیے جو احناف کہلاتے ہیں. اہل کوفہ کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے. یہ پوری امت کا اتفاق چلتا آ رہا ہے. اگر کوئی اختلاف پایا جاتا تو ہم بھی کہتے چلو یار کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ وہ. اچھا پوری دنیا میں یہ معاملات پھیلے کس طرح؟ وہ بنو عباس کہ دور حکومت میں قاضی ابو یوسف نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا، جس کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، لیکن شاگرد نے وہی کام کر لیا. پھر اس نے سرکاری طور پر اس چیز کی امپلیمنٹیشن کروائی اور رئیس قصب جو ہے سلطنت عثمانیہ نے زبردستی تلوار کے ذریعے پھیلائی. اور یہ سارے کے سارے معاملات پھر عجم میں ہوئے. عرب کے لوگ ابھی تک اس معاملے میں کافی حد تک محفوظ ہیں جتنے عربی ممالک ہیں، کیونکہ وہ احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو محدثین بیچارے اپنی کتابوں میں لکھتے رہے کہ کبھی تو وقت آئے گا کہ یہ سارے معاملات سیدھے ہوں گے. الحمدللہ دیکھ لیں جتنے غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں سب کے سب اسی طریقے پر نماز پڑھتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہے، یعنی نماز کے شروع میں رفع الیدین، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. الحمدللہ ان کو نہیں کوئی روک سکتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بکس آر آلویز اتھارٹی. بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہے یا BAT بٹ ہے یہ ڈکشنری بتائے گی. ایک PAT انگلش کے نہیں BAT بٹ ہوتا ہے تو پنجابی والا بٹ ہو سکتا ہے، انگلش والا بٹ BUT بٹ ہوگا، وہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی. تو یہ جو کہا جاتا ہے اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں، تو علماء بھی کتابوں پر پرکھے جائیں گے، کتاب اتھارٹی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء بھی جاتے وقت کتابیں امت کو دے کر گئے، شخصیات کے حوالے نہیں کر کے گئے. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2 کہ پھر احناف جو ہے اہل کوفہ، ان کے پاس آخر کون سی ایسی دلیل ہے جس کی بنیاد پر یہ رفع الیدین نہ کرنے پر اصرار کرتے ہیں؟ تو بھائیو ان کے پاس جتنے بھی دلائل ہیں اصول محدثین پر وہ پکے ضعیف ہیں، اور یہی ضعیف احادیث ہیں جن کی وجہ سے امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا. اور ان کو ضعیف اصول محدثین پر کہا جائے گا، کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے عالم کے کہنے پر نہیں. وہ علماء جو کتابوں میں نقل کیا جنہوں نے ان احادیث کو، انہوں نے خود ڈکلیئر کیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ احادیث ہیں کہ جن کی وجہ سے امت میں بعد میں فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے نقل کر کے خود ہی ان کا رد فرما دیا. یہ گھڑی گئی ہیں. یہ آپ علاقہ سے ٹاپک ہے، اس کے بعد ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتاؤں گا. البتہ میں ایک لیکچر ضرور ریکارڈ کروا چکا ہوں، میں یہاں پر بتا دوں کہ مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اہم ترین لیکچر ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی میری گفتگو ہے. اس میں نے بتایا ہے کس طریقے سے ضعیف احادیث اور من گھڑت احادیث جن کی سندیں درست نہیں تھی انہوں نے امت میں خرابیاں ڈالی. اور 5 احادیث میں نے ایسی اس میں پیش کی ہیں اہل سنت کی کتابوں سے، اگر ان کو صحیح مان لیا جائے تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے. گستاخانہ احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے. ایک میں ان میں سے آج بتاؤں گا انشاءاللہ. جب تک اصول محدثین کو نہیں مانا جائے گا پھر ساری حدیثیں جو کتابوں میں موجود اگر مانی جائیں گی تو پھر ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کیا جائے. تو یہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ ضعیف روایتیں سب سے بڑا فتنہ بنی، اور ان کے پاس جو مضبوط روایت ہے نا جی وہ صرف ایک ہی ہے جو بقول ان کے مضبوط ہے. باقی تو سب وہ خود بھی شرم کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے. لیکن ایک حدیث جو ہے ہماری مین سٹریم کی بکس میں جو آئی ہے وہ ایک ہی روایت ہے، وہ میں اس کو بیان کر دیتا ہوں اور اس کا معاملہ بھی سیدھا کر دوں. باقی تو آپ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ کسی مین بکس میں نہیں، وہ دور دراز کی کتابوں میں ہے اور محدثین نے آلریڈی ان پر بڑے سخت کمنٹس کیے ہوئے ہیں. وہ حدیث ہے جناب سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب. یہ جملہ یاد رکھیے گا، منسوب، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہو جائے تو ہم آج کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ سنت کی پیروی کرنے والے ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ. صحیح بخاری میں ہی آتا ہے ان کے فضائل کے چیپٹر میں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں سفر و حضر میں ہر وقت اپنے ساتھ اٹھا کر پھرتے تھے. ان کا نام ہی پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیوں والے. لیکن وہی ہوتا ہے جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے. جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے، لیکن 2.25 ارب انسان ہوئے عرض پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب اتنی بڑی شخصیت کے اوپر اتنا بڑا بہتان تو ہم مانتے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا بہتان کیسے مان لیں جو اصول محدثین پر ثابت ہی نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں ابن مسعود کی پھر وہ فضائل بیان کرتے ہیں. آپ لوگ کیا فضائل بیان کریں گے؟ آپ تو اپنے بزرگوں کے فضائل سے فارغ ہوں تو تب صحابہ کا نام لیں. ہم سے پوچھیں، ہمارے امام بخاری لے کر آئے ہیں باب باندھ کر پورا فضائل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ہم بتائیں گے فضائل کیا ہیں، لیکن خدا کے لیے ابن مسعود کے نام کو کیش نہ کیجیے. تو وہ حدیث جو ہے وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 257، سنن ابی داؤد میں 748، سنن نسائی میں 1058 اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے ان چاروں مین کتابوں میں. اور مزے کی بات ہے یہ چاروں امام خود رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت. اب یہ خود ہی کلیئر کر دے گا کہ ان احادیث کی سند کا سٹیٹس کیا ہے. وہ خود کیوں نہ عمل کرتے ہیں؟ پہلے چاروں یہ سب مانتے ہیں
अगले दिन मैं डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की वीडियो देख रहा था तो उन्होंने कहा इमाम तिरमिजी जन्नत में नहीं जाएंगे, वो रफ़ुल यदैन करते थे रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, और कुतुब सित्ता के सारे इमामों के उन्होंने नाम लिए, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्न माजा। मैंने कहा शुक्र है ये मान गए, तो अब तिरमिजी वाली रिवायत का क्या बनेगा और अबू दाऊद वाली रिवायत का क्या बनेगा, जब आप खुद मान रहे हैं कि वो रफ़ुल यदैन से नमाज पढ़ते थे। फिर चुआ छोड़ा नहीं, वो शाफी होते थे, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। ये मैं आज इस वीडियो की वसादत से चैलेंज कर रहा हूं, जिन लोगों ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर ये बहतान बांधा कि वो शाफी थे, वो इमाम का नाम ले किसी कि उसके मुकल्लिद थे, उस इमाम के खिलाफ मैं मसला निकाल के बताऊंगा सही बुखारी से। 300 मुकामात पर इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का रद्द किया इमाम बुखारी ने, और कहते हैं शाफी है। इमाम शाफी के रद्द पे पूरा बाप बांधा है इमाम बुखारी ने वजू के चैप्टर में, कि इमाम शाफी कहते थे कि बीवी को हाथ लगाने से वजू टूट जाता है। उन्होंने उसके खिलाफ हदीस लेकर आए कि ये उनका मसला गलत है। मुकल्लिद होते तो अंधे मुकल्लिद होते, फिर वो हर इमाम के खिलाफ उन्होंने मसला लिखा, ये झूठी बात है। तो ये हदीस जो है तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई और मुस्नद इमाम अहमद में है, और वो हदीस के अल्फाज क्या है, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब है कि उन्होंने लोगों से एक दफा कहा कि क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़कर ना बताऊं, तो बस उन्होंने नमाज के शुरू में एक दफा हाथों को बुलंद किया, ये आता है शुरू में बुलंद किया, बस इतने अल्फाज। ये एक लाइन की हदीस है, इसे पूरा तरीका साबित हो जाता है। कितनी गलतियां, जुल्सा इसरात वाला मसला, हाथ पहले लगाने वाला मसला, और कितने मसाइल हैं। ये इतनी सी एक लाइन की रिवायत है, नमाज के शुरू में हाथ उठाए एक दफा, बस। उसमें ये भी नहीं है कि दोबारा ना उठाए, ये भी नहीं है, नमाज के शुरू में एक दफा हाथ उठाए, इंप्लाइड है कि बाद में नहीं उठाए, हम मानते हैं। अच्छा, अब इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को लेकर आए, और इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह के अपने कमेंट जरा सुन लीजिए। मैं वर्ड बाय वर्ड ओरिजिनल किताब की फोटोकॉपी मैंने इसमें लगाई हुई है, कोई गलती ना हो जाए। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह के इस हदीस के बारे में कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूं, जो उन्होंने पहली हदीस ली नमाज के तरीके पर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से। उसके तहत इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह एक सफे की बहस करते हैं, और उस हदीस का नंबर है 255 और 256। उसके कॉन्टेक्स्ट में इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, रफ़ुल यदैन वाली हदीस के कॉन्टेक्स्ट में, इब्ने उमर वाली, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखते हैं कि रफ़ुल यदैन के इस मसले में सैयदुना उमर, ये जरा नाम सुनते जाएं कितने वजनी नाम है, सैयदुना अली, सैयदुना वाइल बिन हुजर, सैयदुना मालिक इब्न हुवैरिस, जिनके नाम मैं ऑलरेडी बता चुका, सैयदुना अनस इब्न मालिक, सैयदुना अबू हुरैरा, सैयदुना अबू हुमैद, सैयदुना अबू सैयद, सैयदुना सहल बिन साद, सैयदुना मुहम्मद बिन मुसलमा, सैयदुना अबू कतादा, सैयदुना अबू मूसा अशरी, सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह और सैयदुना उमैर लैथी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से भी अहादीस मरवी हैं, जिस तरह की अब्दुल्लाह बिन उमर ने रवायत मरवी की। सैयदुना अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीस हसन सही है, और बुखारी मुस्लिम में भी आई है। आगे सुने, और अहले इल्म सहाबा किराम का यही मजहब है। इन सहाबा किराम में सैयदुना अब्दुल्लाह बिन उमर, सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह, सैयदुना अबू हुरैरा, सैयदुना अनस, सैयदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास, सैयदुना अब्दुल्लाह बिन जुबैर वगैरह वगैरह रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन शामिल है। सहाबा का नाम एक एक सहाबी का नाम लिया। आगे सुने, फिर ताबईन में से इमाम हसन बसरी, इमाम अता बिन अबी रबाह, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद है, और इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल सही सनद से तारीख बगदाद में है कि मैंने रुए अर्ज पे अता बिन अबी रबाह से अफजल शख्स कोई नहीं देखा। और इसी में इंप्लाइड है कि अगर किसी सहाबी को देखा होता तो वो सहाबी का नाम लेते, उन्होंने एक ताबी का नाम लिया। लिहाजा अता बिन अबी रबाह खुद भी ताबी हैं, उनको देखा है इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, तब ताबी हैं, और खुद कश्फ माजूम में भी अली बिन उस्मान हजवेरी साहब ने तब ताबीन वाले चैप्टर में इनको मेंशन किया। इमाम ताउस, इमाम मुजाहिद, इमाम नाफे, इमाम सालिम बिन अब्दुल्लाह, इमाम सईद बिन जुबैर वगैरह रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का भी यही मजहब है। अब इमामों का सुने आगे तब ताबीन में, इमाम मालिक पहले नंबर। अब मशहूर है कि वो मालिकी भी रफ़ा करते हैं, वो कहते हैं बिल्ली की दुम कट गई ना तो उसकी ख्वाहिश होती है सारी बिल्लियों की दुम कटते, तो उनका ये दो करते ना, दो नहीं करते। इमाम मालिक इमाम हनीफा नहीं करते, इमाम शाफी इमाम अमल करते हैं, झूठ, ताकि हम भी किसी खाते में अटैच हो जाए। इतनी बड़ी शख्सियत का नाम लेते हैं इमाम मालिक, जो हदीस के इमाम है। इमाम मालिक पहले नंबर पे इमाम मालिक का नाम लिया इमाम तिरमिज़ी ने। इमाम मालिक, इमाम मुहम्मद, इमाम औज़ाई, इमाम सुफियान बिन उयैना, इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम इसहाक रहमहुल्लाह अजमईन का भी यही कौल है। लो जी, और आगे फिर उन्होंने किला ठोका, इस ताबूत में आखिरी कील ठोका उन्होंने। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं, और ये कौन है, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, अल-मुतवफ़ा 181 हिजरी में फौत हुए, और बुखारी मुस्लिम के बुनियादी रावियों में से अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं कि रफ़ुल यदैन करने वाले लोगों की दलील सैयदुना अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीस साबित है, जो कि इमाम ज़ुहरी ने उनके बेटे सालिम बिन अब्दुल्लाह से रवायत की, जो हम पहले सुन चुके शुरू में। और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो हदीस साबित ही नहीं है जिसमें यह जिक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ पहली मर्तबा रफ़ुल यदैन करते थे। लो जी, काम भी सीधा हो गया, साबित ही नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ने फरमा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा, इसमें जितने इमाम तिरमिज़ी ने दावे किए हैं, ये तमाम के तमाम दावे सही इसनाद के साथ बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा में मौजूद है। उसके अलावा मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में और जुज़ रफ़ुल यदैन में भी सही सनद के साथ, पूरी सनदों के साथ मौजूद है। और अब्दुल्लाह बिन मुबारक के कौल की सनद तिरमिज़ी भी लेकर आए और बिल्कुल सही सनद है। अब रहा इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस 257 नंबर लेकर उसको लिखना कि ये हसन है। सही नहीं लिखा उन्होंने, हसन कहा, हसन, और कहा कि एक से ज्यादा सहाबा और अहले इल्म का भी यही कौल है, और अहले कूफा का भी यही कौल है। एक से ज्यादा सहाबा और अहले इल्म और अहले कूफा का भी यही कौल है। किसी सहाबी का नाम नहीं उन्होंने मेंशन किया, वो कौन एक से ज्यादा है। तो इसमें इंप्लाइड है कि एक से ज्यादा सहाबा और अहले कूफा का ये कौल मशहूर है, जो अवाम के अंदर कई चीजें मशहूर थी ना। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक और रवायत भी आती है, वो तो खैर बहुत कमजोर रवायत है। इस तरह की चीजें मशहूर थी, तो इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया कि ये हदीस हसन है। इस पे वो कहते थे ये हदीस हसन है। ये एक हदीस नजर आती है और दर्जनों हदीस जो बुखारी से लेकर इब्ने माजा तक नमाज के तरीके पर है, और खुद 6 के 6 इमामों का अमल किस पर है, और फिका के जो 4 बड़े इमाम है, वैसे इमाम तो बहुत है, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े इमाम है, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्तादों में से हैं।
امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے استادوں میں سے ہیں, یہ بھی اہل بیت کے جو امام ہیں, یہ بھی ہمارے اماموں میں سے ہیں. تو باقی ان 4 میں سے 3 بھی, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, وہ بھی کرتے ہیں. اور کسی کورٹ میں کیس پیش ہو اور 3 جج ایک طرف فیصلہ کریں تو 3 والا تو مسئلہ نہیں, پوری امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو اس کو سمجھ لیں, امام ترمذی کی جو اصطلاح حسن کیا ہے, اس پہ تو میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں, لیکن عام بندے کے لیے بات سمجھ لیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث اس بات پر متفق ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ احادیث پر حکم لگانے کے بارے میں لینینٹ ہے, نرمی کے ساتھ حکم لگاتے ہیں. لیکن یہ اس میں نہیں میں بیان کر رہا, ویسے میں بتا رہا ہوں. اسی لیے جب ان کے خلاف احادیث آتی ہیں ان کو امام ترمذی حسن کہہ دیں تو احمد بریلوی صاحب بھی کہتے ہیں فتاوی رضویہ میں, ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہ کھانا. دیوبندی علماء بھی لکھے اپنی کتابوں میں, سرفراز خان صفدر صاحب, ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, وہ تو کئی بالکل بے سند باتوں کو بھی حسن کہہ دیتے ہیں. اور وہ کیوں, وہ گلے میں پھنس گئی وہ روایت, فاتح خلف الامام والی روایت. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بالکل صحیح سند سے لے کر آئے, امام داؤد بھی لے کر آئے کہ فجر کی نماز میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے قرات کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں پوچھا کہ کس نے قرات کی, تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے, کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی, اور فجر کی نماز تھی جاری نماز. لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ بھی پھر اس حدیث کی وجہ سے اس پر عمل نہیں رہے گا. ان کی ذات اجتہادی رائے ہے, اللہ تعالیٰ کو معاف کرے. ہم تک حدیث الحمدللہ پہنچ گئی. اس حدیث کو امام ترمذی نے کہا حسن, تو اس پہ پھر پنجے جھاڑ کر پڑھ کے نہیں حسن نہیں ہے, اس میں تو محمد بن اسحاق جو ہے وہ تو راوی ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو 50 کے قریب محدثین نے ان کی توثیق کی ہے. کوئی 2-4 ان کے خلاف بھی تھے, لیکن یہ اصول محدثین ہے, جب جمہور توثیق کر دیں تو بات مانی جاتی ہے. وہ تو دنیا میں کوئی حدیث کا راوی ایسا نہیں ہے جس پہ جرح نہ ہوئی ہو. 2 بندوں کے بارے میں آتا ہے, امام مسلم اور عبداللہ ابن مبارک, جن کا میں نے قول بتایا کہ ان پر جرح کا کوئی ایک کلمہ بھی کسی نے نہیں کہا. باقی کسی کی پروفیشنل جیلسی میں لوگ بات کر دیتے تھے, تو اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت کی رائے کیا ہے. تو محمد بن اسحاق انس ابن مالک کے شاگرد ہیں, اور یہ وہی ہے جن سے دلائل النبوہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور حدیث کی جو سیرت پر پہلی کتاب سیرت ابن ہشام, اس کے راوی محمد بن اسحاق ہے. تو بہت بڑے امام ہیں یہ, انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد. تو ان پر جرح کرتے ہیں کہ وہ راوی صحیح نہیں ہے. تو وہ اب ترمذی کی روایت آئی تو اس پر جرح کر دی, 311 نمبر یہ روایت تھی. اب ہم اس کو اصول محدثین پر دیکھتے ہیں. بیسک اصول ہے محدثین کا جس کے تحت یہ حدیث پکی ضعیف ہے, اور آج تک اس کا سکم کوئی دور نہیں کر سکا. اور وہ سکم کیا ہے کہ اس حدیث میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہیں, اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں. سما کی تصریح کوئی نہیں ثابت. وہ حدثنا یا اخبرنا سے اپنے استاد سے نہیں روایت کرتے کہ میرے استاد نے مجھے حدیث بیان کی یا میرے استاد نے مجھے خبر دی. وہ کہتے ہیں ان, جس طرح ہم بھی کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پوری سند کتاب میں موجود ہوتی ہے, وہ سند تو باہر آنی چاہیے, ورنہ میں نے تو سیدنا ابو ہریرہ سے نہیں سنا, وہ تو 59 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. تو وہ پھر پوری سند لی جاتی ہے. تو سفیان ثوری نے اس کو ان سے بیان کیا ہے, اور مدلس ہیں, پکے مدلس ہیں. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب مانتے ہیں سفیان ثوری مدلس ہیں, اور جب وہ ان سے روایت کرتے ہیں تو ان کی ان والی روایت ضعیف ہوگی جب تک وہ یہ بیان نہ کر دیں کہ میں نے کس استاد سے یہ حدیث سنی. تدلیس کہتے ہیں چھپانے کو. تو یہ کسی زمانے میں محدثین کے اندر یہ ایسا مز آیا کہ وہ اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان واسطے کم سے کم شو ہوں, وہ کچھ استادوں کو سکپ کر دیتے تھے اور ڈائریکٹ کسی ایسے استاد سے حدیث بیان کرتے تھے جس سے انہوں نے نہیں سنی ہوتی تھی. لیکن ہوتے سچے تھے, یہ نہیں کہتے تھے حدثنا یا اخبرنا, کہتے تھے ان فلاں, یہ فلاں سے روایت ہے. یہ نہیں بتاتے تھے کہ میں نے سنا, یہ کہتے تو جھوٹے ڈکلیئر ہو جاتے. تو اس طریقے سے یہ مرض چل پڑا, اور اسی لیے میں تو امام شعبہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدریس کرنے کو. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے کہ یہ سما کی تصریح جب تک ثابت نہیں ہوگی وہ روایت ضعیف رہے گی. ہاں, سما کی تصریح کسی دوسری کتاب سے مل جائے تو الحمدللہ. آج اس ویڈیو کی وساطت سے ہمیشہ سے علماء اہل سنت یہ اہل کوفہ کو چیلنج دیتے آئے ہیں کہ دنیا کی تمام حدیث کو جمع کریں, اور ایک ہی مسئلہ ہے اس وقت پوری دنیا کے گلے میں اٹکا ہوا ہے احناف کے, کہ وہ سما کی تصریح تلاش کرتے ہیں ہمیں کہ سفیان ثوری نے کس سے سنا ہے. استاد ڈھونڈے ان کا. کچھ نے کہا, پھر انہوں نے پول بھی کھولا ہے کہ اس میں کون راوی ہے, لیکن میں بتاؤں گا نہیں, اس پہ پردے ڈالتا ہوں. تو سما کی تصریح تلاش کریں تو انشاءاللہ حدیث کو بیان کریں گے, اور اسی وقت رب الیدین چھوڑ دیں گے. ہاں, پھر بھی منسوخ نہیں ہوگا, میں بتاتا ہوں. اس میں منسوخی نہیں ثابت ہوگی, پھر 2 طریقے ثابت ہوں گے. پھر بھی یہی طریقہ افضل رہے گا, وہ آگے آ رہے ہیں, میں بتاتا ہوں. کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب الیدین چھوڑ دیا تھا, بس یہ کہ پہلی دفعہ اٹھایا تو وہ بھی اٹھایا. یہ بھی طریقہ 2 طریقے ثابت ہوگا, منسوخی پھر بھی ثابت نہیں ہوگی. لیکن انشاءاللہ ہم کبھی کبھار اسرا بھی پڑھ لیں گے, کبھی کبھار اسرا بھی پڑھ لیں گے, کیونکہ پھر ثابت سے ثابت ہو جائے گا نا. لیکن یہ الحمدللہ چیلنج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1200 سال پہلے دیا تھا, آج تک قائم ہے کہ اس حدیث کی صحیح سند نکالیں. تو اس وقت سب سے بڑی ٹینشن یہ لینی چاہیے. اور یہاں میں بتا دوں, یہ دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو, حالانکہ ان کو پتا ہے, ان کی عوام کو. آپ کو پتا ہے مشرکین مکہ جو تھے نا, ان کی مسلمانوں سے دشمنی تھی, اور یہودیوں کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو ہے نا, اور مشرکین تو ان کو بھی نہیں مانتے. تو جب غصے میں آتے تو کہتے تھے مسلمانوں سے تو یہ مشرکین بہتر ہے. تسل میں آگے نا, تسل میں آگے کہتے تھے, ان کو بھی پتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے, یہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں, پیغمبروں کے ماننے والے نہیں ہیں. لیکن جب بندہ ٹسل میں آ جاتا ہے تو پھر اس قسم کی باتیں شروع کر دیتا ہے اور حق سے اناد کرتا ہے. اسی طرح کا اناد پھر کیا ہے ہمارے یہاں پر بھی کچھ علماء نے. انہوں نے کہا جی سفیان ثوری کی تدلیس والی 10 روایتیں صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں, پھر ان کو بھی ضعیف کو. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں اگر مدلس کی آن والی روایت آئے گی تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ سما کی تصریح موجود ہے. ان کو پتا ہے, مان تم تعلمون, تم جانتے تو ہو وہ کیا سما کی تصریح ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ چیلنج میں کرنے لگا ہوں کہ سفیان ثوری کی جو 10 حدیثیں لے کر آئے, ایک حدیث ایبسولوٹ دکھائیں پوری صحیح بخاری میں سے, ان 10 میں سے, جس میں انہوں نے اس حدیث کو مطابقت میں نہ لیا. مطابقت میں لیا, پہلے اوپر پوری سند بیان کی کہ پوری متصل سند یہ ہے, اور پھر آن والی بھی بیان کی, اس کی بنیاد پر اس کو ٹھیک کہا. جس طرح سنن ابی داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے سجدہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا, فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اہل کوفہ کے پاس گیا تھا,
وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا تو اس سے بھی بہتر ہے، آپ ہمارے لیے زیادہ تعظیم کے لائق ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یہ سنن ابی داؤد کے اندر تو ضعیف ہے روایت، لیکن سنن ابن ماجہ میں اس کی صحیح سند موجود ہے. تو اس حدیث کو ہم پھر کہتے ہیں اس کا متن صحیح ہے، سند ضعیف ہے. متن صحیح ہے اور اس کی صحیح سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. ہم اس روایت کو مانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، لیکن اسی کو روایت نکالے نا تو بخاری میں جو 10 کی 10 روایتیں آئی ہیں وہ سما کی تصریح کے ساتھ ہیں. پہلے پوری متصل سند امام بخاری لے کر آئے، اس کی مطابقت میں لے کر آئے سفیان ثوری کی تدریس والی. لیکن یہ مولویوں کو، ان کے ملوں کو پتا ہے، لیکن پبلک کو دھوکا دیتے ہیں. ان کو پتا پبلک کو اب اتنی کریٹیکل بات کون بتائے گا. الحمدللہ ہم ہیں نا بتانے والے حق. اب ان سے جا کے پوچھیں گے کر کے چپ کر دیں گے کہ لو جی اب وہ راز ہی کھل گیا، جو اصل چیز ہم نے پردہ ڈالا ہوا تھا بچپن سے، لوگوں کو پٹیاں پڑھائی بھی نہیں، ختم ہو گیا. تو یہ ان کی بھی انتہا یہاں تک ہے. ابھی تو کئی باتیں ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے مولوی جو ہے وہ دھوکا دیتے ہیں. اگر پھر کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ سما کی تصریح والا رول میں نہیں مانتا، کتابوں میں تو لکھی ہوئی حدیث، تو پھر اب وہ اس کے لیے پھر جب کوئی علاج نہ ہو تو پھر میرے پاس وہ جواب ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلسفی کی لینگویج میں، منطق کی لینگویج میں لاجیکل آنسر، جس کو میں نے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیا پھکی، علمی پھکی. پھر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں سما کی تصریح والے اصول کو نہیں مانتا، تو اس کو پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ پھر اس حدیث کا کوئی جواب دے اور اپنا ایمان بچا کر بتائے. مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے اور امام بخاری کی الادب المفرد میں بھی موجود ہے جس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں. امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کے بارے میں ہے اور امت نے ایکسپٹ کیا ہے ان کے کہنے پر نہیں، پرکھنے کے بعد. لہذا تعالی قادری صاحب کو بھی مسئلہ سمجھ آ جائے گا. وہ کہتے ہیں جی ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، آپ امام بخاری کے. امام بخاری کے مقلد ہو تو ان کی روایت بھی مان لیں. ہم الادب المفرد میں لے کر آئے اور مشکات میں بھی تیسری جلد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4902 نمبر روایت ہے. مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے یہ حدیث، لیکن کتابوں میں تو آ گئی نہیں. وہ کہتے ہیں کتابیں تو لکھی ہوئی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، الادب المفرد میں بھی ہے اور مشکات میں بھی، کہ جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو. اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ اس کو کہو. ولیعوذ باللہ تعالی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ہے اس قسم کی ولگر لینگویج. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. یہ بات کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں کیا ہے، حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. وہی رول اتنے بھی لگتا ہے، وہی رول لگتا ہے یہاں پر بھی. اور حسن بصری تو سفیان ثوری سے بھی ہزاروں گنا بڑے امام ہیں، تابعی ہیں، 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے. ان کے لیے تدریس والی روایت نہیں مانی جاتی، ورنہ یہ روایت مانے اور اپنا ایمان برباد کر لیں. ولیعوذ باللہ تعالی. اس قسم کی 5 مثالیں میں نے اس ایٹم بم لیکچر میں دی ہیں، 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کا اپنی نوعیت کا منفرد لیکچر ہے. مسئلہ نمبر 36 اہل سنت پاک.com پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ ایک ایکسٹریم بیان کی اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ 1 گھنٹہ اور 35 منٹ میں مسئلہ نمبر 35 کے نام سے. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں اور اس میں نے ایک گولڈن کوڈ کہا ہے کہ منکرین حدیث پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ جب ہم ہر حدیث کو قبول کر لیتے ہیں تو بیچارے صحیح ہوتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہیں وہ تو عصمت انبیاء کے خلاف ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، تو رونا تو ہے انہوں نے. تو کوئی جواب نہیں ہوتا جب تک اصول محدثین کو نہیں مانا جائے گا، اس وقت تک آپ منکرین حدیث کے خلاف باندھ ہی نہیں سکتے. بیڑا غرق ہو جائے گا اس ذخیرہ حدیث کا اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے. تو میں پھر دوبارہ چیلنج کرتا ہوں کہ سما کی تصریح نکالیں سفیان ثوری کی. ہم دونوں طریقوں سے نماز پڑھنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں. یہ امام ترمذی کے کمنٹ سے. اب امام ابو داؤد کے بھی ذرا کمنٹ سن لیجیے. امام ابو داؤد نے یہ حدیث لی، نمبرنگ میں پہلے بتا چکا. انہوں نے اس حدیث کے ساتھ پتہ کیا لکھا؟ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. اور ایک روایت میں ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظ. ان الفاظ کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح نہیں ہے. یہ بھائیوں کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے نہیں کہا. رفع الیدین کی بات ہوتی ہے کہ انگریزوں کی پیداوار. یہ انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. انگریزوں کی تو پیداوار وہ ہے کہ جو انگریز کے دور میں لکھی ہوئی کتابوں سے درس دے رہے ہیں پوری امت کو، قرآن کو اور حدیث کو چھوڑ کے. انگریزوں کی پیداوار تو وہ لوگ ہیں. انگریزوں نے نہیں بخاری مسلم لکھوائی، سنن ابی داؤد ترمذی انہوں نے نہیں لکھوائی. تو امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے ولیس بصحیح علی هذا المعنى. ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اب ان کو پڑھ گئی پیر. جب انہوں نے اردو ترجمہ شائع کیا تو عربی بھی اس کی نکال دی جو ساتھ لکھا تھا نا امام ابو داؤد نے. مولوی 2 نمبر تو ہوتا ہے، اس نے تو اپنے فرقے کی عربی بھی نکال دی، ترجمہ بھی نکال دیا. یہ انہوں نے غلطی کی. لیکن ایک چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے. 2 لنگوٹیاں چھوڑی اس چور نے. ایک لنگوٹی یہ چھوڑی کہ جو کلمی نسخہ چھپا ہوا ہے جو انڈیا پاکستان میں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے مکتبہ رحمانیہ کا، اس میں لکھا ہوا ہے ولیس بصحیح علی هذا المعنى. ادھر سے نکالنا بھول گئے. چور لنگوٹی نہ چھوڑے تو ان بدماشوں کا پتہ کیسے چلے امت کو، امت کیسے ان کے دھوکوں سے بچے. اور دوسرا ان سے جو لنگوٹی ان سے چھوڑی گئی وہ بڑے لیول کی لنگوٹی ہے. وہ یہ ہوا کہ مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے. امام ولی الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو مشکات شریف میں 809 نمبر حدیث پر لے کر آئے اور وہاں انہوں نے امام ابو داؤد کے کمنٹس نقل کر دیے. اور مشکات آج سے 700 سال پہلے لکھی گئی اور ابو داؤد کے لکھنے کے 500 سال بعد اس کی انہوں نے سال لکھ دیا وقال ابو داؤد هذا حدیث ليس بصحیح على هذا اللفظ. اچھا اب وہ ادھر سے بھول گئے اور الحمدللہ مشکات جو اردو ترجمے کے ساتھ بھی شائع ہوئی ہے اس میں بھی 7 کمنٹس امام ابو داؤد کے لکھے ہوئے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. عربی میں موجود، مشکات کی اردو میں موجود. تو میں آپ کو یہ مولویوں کی 2 نظریاں بتا رہا ہوں کس طریقے سے یہ امت کو دھوکہ دیتے ہیں. اور یہ اپنے نورانی چہرے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ شیطانی چہرے ہوتے ہیں. صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور مال کو دیکھتا ہے. شکلوں سے دھوکہ نہ دیں. سیدنا بلال کتنے خوبصورت ہوں گے، حبشی ہوتا تو کالا ہی ہے، ناک تو اس کا موٹا ہی ہوتا ہے، ہونٹ تو اس کے موٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے کلر کی وجہ سے نہیں، ان کے کردار کی وجہ سے.
اور اگر کسی کا کردار برا ہو، اس کی شکل کتنی خوبصورت ہو، انسان کو زہر لگتا ہے وہ۔ تو یہ لنگوٹیاں انہوں نے چھوڑی، وہ میں نے بیان کر دی۔ اب پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی امام ابو داؤد نے پورا چیپٹر باندھا ہے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان۔ اب کوئی چیپٹر پڑھے تو پتہ چلے کہ چیپٹر باندھا کس لیے ہوا ہے، اس تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے۔ انہوں نے باب باندھا پورا رفع الیدین نہ کرنے کا بیان، اور 5 حدیثیں اس میں لے کر آئے۔ ایک پہلی حدیث یہی جو میں نے بیان کر دی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 748 نمبر، اس کے بعد 749 750 751 اور 752۔ اگلی 4 روایتیں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے، پہلی روایت کے ساتھ الگ لکھا، اور اگلی 4 روایتوں پر الگ الگ بحث کی، اور یہاں تک کہا کہ یہ اہل کوفہ نے رٹا دیے تھے الفاظ اس حدیث میں۔ وہ حدیث کیا ہے برا بن عازب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے، تو یہ تو ہم سب مانتے ہیں۔ آگے لفظ ایڈ کروا دیے، اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے، یہ تو ابن مسعود والی حدیث میں بھی نہیں ہے۔ تو امام داؤد کہتے ہیں یہ راوی جب جو ہے یہ کوفے کے باہر ملا تو وہاں اس نے الفاظ یہ ایڈ کر لیے، پہلے یہ نہیں کہتا تھا۔ اور یہ اپنے جس استاد سے یہ حدیث بیان کرتا ہے، وہ 3 شاگرد اور بھی بیان کرتے ہیں، وہ صرف اتنا ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، تو اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، صرف شروع کے الفاظ بھی نہیں، نہ دوبارہ نہ کرنے، کوئی جھگڑے نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں امام داؤد کہتے ہیں یہ ہوا، 4 روایتیں نقل کی، اور اینڈ پہ جناب کیل کیا ٹھوکا، ھذا حدیث لیس بصحیح، یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ 5 روایتیں لکھ کر ایک ایک پر بحث کر کے یہ باب کیا باندھا، اصل میں باب کیا باندھا ہے، یہ تو بے عزتی کیا باب باندھ کے اصل میں۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا کام امام داؤد نے کیا۔ انہوں نے تو ان روایتوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی کتاب میں لکھیں، لیکن امام داؤد نے لکھ کر پورا چیپٹر بنا کے سجا کے جو ہے پلیٹ میں رکھ کے امت کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جناب چیپٹر پڑھیں۔ یہ بڑا خوش ہو کے چیپٹر کا نام ہی پڑھاتے ہیں، اندر ہی پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ چیپٹر ان کے خلاف باندھا گیا۔ اب بفرض محال فار دا سیک آف آرگومنٹ، وہی بات جو قرآن میں آئی ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا۔ اب یہ تو نہیں اللہ کا کوئی بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد، تو بالکل اسی سنت پہ عمل کرتے میں کہتا ہوں بالفرض سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ روایت ثابت بھی ہو جائے تب بھی رفع الیدین کی منسوخی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ صرف نماز کا ایک اور طریقہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز کے صرف شروع میں ہاتھ اٹھائے جائیں، دیٹس آل، منسوخی ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن احتیاط کس میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، احتیاط کا بالکل ون سائیڈڈ بات ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ ہمیں 10 مولوی جو ہے نا وہ زہر آلود بریانی ہمارے سامنے رکھے اور ہمیں پتہ نہ ہو، اور سخت بھوک لگی ہوئی ہو، بریانی جو ہے وہ اچھی بھی لگتی ہو، ایک کلین شیپ بندہ کان میں آ کے کہہ دینا ان مولویوں نے بیچ میں زہر ڈالا ہوا ہے، تو کھائیں گے بریانی؟ اور یہاں سارے محدثین چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اصول محدثین پہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن نہیں، جہاں جان کا خطرہ ہے وہاں فوراً مان لیں گے۔ ہمیں پھر ان کی مولویوں کی داڑھی نہیں نظر آئے گی، اس نے ان کو 4 سلواتیں بھی سنائیں، داڑھی رکھ کے جھوٹ مار دو، فراڈ کر لیں گے میرے نال۔ کوئی میڈ ان چائنا موبائل میڈ ان جاپان کر کے بیچ دے تو اس کو 4 سلواتیں سنائیں گے، یار تو داڑھی پگڑی پہن کے اور یہ تسبیح پکڑ کے کرتا ہے، اور دین کے معاملے میں بڑے وضو پاگل ہے، بڑے وضو پاگل ہے، دین کے معاملے میں یہ پھر یہ حشر بھی وہی ہونا ہے۔ تو دین کو بھی جب اتنا کم از کم سیریس لیں جتنا ہم نے دنیا کو لیا ہوا ہے، جس طرح بچے کو اسکول میں دال کروانے کے لیے 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں، دین کے لیے بھی ذرا جائے نا۔ اگر میں ننگی بات وہی کرنے لگا ہوں، اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ختم نبوت سمجھتا رہے گا اور اہل سنت کے پاس نہیں آئے گا تو اس کو کیسے سمجھ آئے گا ختم نبوت کا مسئلہ؟ اسی طریقے سے اگر ایک بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اپنے مولویوں سے مسئلے پوچھتا رہے گا کہ دوسرے کے پاس نہیں جائے گا، اس کو کیسے پتہ چلے گا غلطی لگی ہوئی ہے؟ تو سب کے پاس جانا ہوگا، اور پھر الحمدللہ ان مولویوں نے یہ احسان امت پہ کر دیا، کتابیں ٹرانسلیٹ کر دی ہیں، اب خود جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اب ان کی کتابیں دکھائیں تو کہتے ہیں یہ عوام کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، تو عوام کے لیے پڑھنے تو آپ نے ترجمہ کیوں کیا؟ پیسے کمانے کے لیے؟ آپ کے لیے تو ابھی بھی کافی تھی، عوام کے لیے کیا ہے؟ تو اپنے لکھے ہوئے ترجموں سے بھی پھر جاتے ہیں۔ تو یہ 2 نمبری کی جو ہے وہ انتہا ہے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں ذرا دل تھام کر، میں اتنی سخت گفتگو کرتا نا تو شاید کسی کو ہضم نہ ہوتی، لیکن یہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ گفتگو کی ہے، وہ میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو گفتگو سنانے لگا ہوں تاکہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 122 احادیث جمع کی ہیں، الگ سے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے جو صحیح سند سے تمام محدثین نے ثابت کیا کہ ان کی ہی کتاب ہے، جیسے کہ صحیح بخاری، اس کا نام ہے جز رفع الیدین۔ جز کہتے ہیں حدیث کی اس کتاب کو جو صرف ایک ٹاپک پہ لکھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری جو ہے اس کا نام ہے الجامع الصحیح، جامع کتاب ہے صحیح حدیث کی، لیکن جز جس میں صرف ایک ٹاپک ہو۔ جز القراء بھی لکھی امام بخاری نے، جز رفع الیدین میں انہوں نے مقدمے میں اپنی اس کتاب کو لکھنے کا مقصد بیان کر دیا، وہ ورڈ بائی ورڈ اوریجنل بک سے فوٹو کاپی میں نے لگائی ہوئی ہے، آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ کتاب اس مجہول شخص پر رد ہے، اس بندے کا نام نہیں انہوں نے لیا، کون ہے؟ این ممکن ہے ان کے زمانے میں کوئی ایسا شخص ہو، جیسا کہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک یزیدی تھا، تو اس کے خلاف امام ابن جوزی نے وہ کتاب لکھی شعراء کی، اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں بھی ایسا کوئی سرکش ہو، تو کہتے ہیں یہ اس مجہول شخص پر رد ہے جس نے نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد والے رفع الیدین کا انکار کیا، اس نے لا یعنی اور فضول تکلف کرتے ہوئے اجمیوں پر اسے مبہم رکھا، جو عربی نہیں جانتے تھے، اجمیوں مبہم رکھا، ایمبیگوس کر دیا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول اور آپ کے صحابہ کے فعل اور ان کی روایت اور اسی طرح تابعین کے فعل سے ثابت ہے۔ سلف صالحین نے اس مسئلے میں صحیح احادیث کی پیروی کی ہے، اللہ ان سلف صالحین پر رحم فرمائے اور ان کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا فرمائے۔ لیکن اس منکر نے، اس رد کرنے والے نے اپنے سینے کی کدورت اور دل کی تنگی ظاہر کی ہے، اس نے رسول اللہ کی سنت سے نفرت اور اہل سنت سے دشمنی اور تکبر کیا ہے۔ اندازہ کریں جو رفع الیدین کے خلاف بات کرتا ہے اس کے بارے آگے تو انہوں نے حد ہی کر دی ہے۔ اس بدعتی کے گوشت ہڈیوں اور دماغ میں بدعت گھس چکی ہے، گوشت ہڈیوں اور دماغ میں، اور یہ نہ سمجھیں ان کے اپنے الفاظ ہیں، یہ سنن ابی داؤد اور ترمذی میں صحیح حدیث ہے۔ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن کے اندر بدعتیں اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ دے اس کا اثر ایک ایک رگ و ریشے میں پہنچ جائے گا۔ یہ حدیث کے مطابق صحیح ہے کہ بدعت اس کے دماغ، گوشت اور ہڈیوں میں پہنچ چکی ہے۔
اس کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد اجمیوں کا جھمگٹا دے کر دھوکے کا شکار ہو کر اپنے آپ کو ان سے منسوب کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ غالب کس اعتبار سے؟ دلائل کے اعتبار سے، ورنہ تو پٹائی آج مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ غالب رہیں گے دلائل، اور آپ کو دلائل بالکل ون سائیڈڈ ہے، جیڑا بخاری پڑھتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، کہنا نا بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھو، حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاتا ہے، تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی گمراہ ہو جاتا ہے، ان کو راستے کو گمراہی کا نظر آ رہا ہے۔ اب سیدنا بلال کی نظر سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو پتہ چلے نا، ابو جہل کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک دل کو کیا اٹریکٹ کرتی، جب اس نے دیکھنا ہی قدرت کی نظر سے، اس کو کہتے ہیں چشمہ لگا کے دیکھنا، جب چشمہ ہی ایسا لگایا تو آگے نظر ہی کوئی کچھ آنا ہے، پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک وہ گروہ حق پر قائم رہے گا اور رسول اللہ کی تمام سنتیں اسی طرح جاری رہیں گی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ کیا جاتا رہے۔ وہ کہتے ہیں ہم انشاءاللہ اہل سنت کا دفاع کریں گے۔ اب پتہ چلا اہل سنت اصل میں ہے کون؟ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے، جامع شیری لکھ لینے سے وہ جامع شیری روح افزا نہیں بن جاتا۔ اہل سنت ہے کون؟ اب پتہ چلا اصلی اہل سنت کون ہے، جو کتاب و سنت کے منہج پر ہے۔ تو اس ٹاپک پہ مزید تسلی کرنی ہو تو یہ جز رفع الیدین آپ خرید لیں، 122 حدیثیں آپ کو میرے لیے 60-70 روپے کی ترجمے کے ساتھ مل جائے گی، اور الحمدللہ اسی کی کنٹینیوشن کے طور پر میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں ایک بہت بڑے حدیث کے جو محدث ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے نور العینین، تقریباً 500 صفات پر، اور انہوں نے یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی کنکلوڈ کی ہیں کہ میں کہتا ہوں آج اگر امام بخاری زندہ ہوتے تو ان کا ماتھا چوم لیتے، جس طریقے سے انہوں نے یہ تمام ایشوز کو ایڈریس کر کے اب یہ ہمیشہ کے لیے ریزالو، کیونکہ ہر زمانے میں نئے نئے بہانے شروع ہوتے ہیں نا، تو ہر زمانے میں لوگ پھر ان کا جواب دیتے ہیں، تو وہ اب آپ کو اگلے بہانے جو ہیں وہ اب انٹرسٹنگ پورشن اس کا جو ہے وہ علمی پوائنٹس کا شروع ہونے لگا ہے، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ہاں جی، علمی پوائنٹ نمبر 3، یہ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا۔ وہ مانتے ہیں جی ہم سینکڑوں حدیث ہیں، لیکن وہ پہلے کرتے تھے بعد ہی ختم ہو گیا سی، پہلے کرتے تھے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اس میں 3 دلائل یہ پیش کرتے ہیں، اور وہ دلائل جو ہے مکڑی کے جالی کی طرح ہے، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پہلی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ایک حدیث ہے سن سنا کے سنی، ہم پڑھ پڑھا کے سنی، یہ سن سنا کے سنی، ایک حدیث ہے کہ وہ بعض منافقین جو ہے وہ اپنی بغلوں میں بت رکھ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز نیت کر لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے تاکہ وہ بت گر جائے۔ بھائیو وہ تو پہلے رفع الیدین میں بت گر جائے گا، اور اگر آپ اس طریقے سے رفع الیدین کر کے کریں تو آپ پوری نماز نہیں کرتے رہیں گے، بت نہیں گرے گا۔ یہ حدیث دنیا کی کسی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں بغیر سند کے بھی موجود ہو، ضعیف کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا، بغیر سند کے حدیث کی کتاب میں ہم سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا بڑا چیلنج ہے، ورنہ پھر توبہ کریں، اللہ سے ڈر جائیں، اتنے بڑا جملہ۔ اور اس میں وہی بات کروں گا جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، توبہ کریں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، مقدمے میں امام مسلم لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا، اور قرب قیامت کے لیے پرٹیکولر فرمایا کہ لوگ ایسی ایسی حدیثیں تم سے بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہ سنی ہوں گی، ان سے بچنا کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر کے گمراہ نہ کر دیں۔ آباء و اجداد سے یہ نہیں مراد کہ ہمارے ماں باپ اگر ان پڑھ ہیں، انہوں نے قرآن بھی نہیں اگر پڑھا ہوا تو انہوں نے نہیں سنی ہوگی، مراد یہ ہے کہ جو اہل علم گزرے ہیں انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا ہوگا۔ اگر وہ پڑھیں گے نہیں قرآن حدیث تو آباء و اجداد کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ مراد یہ ایسی حدیثیں ہوں گی جو کہیں موجود ہی نہیں ہوں گی، اور انہی میں سے یہ ہے۔ اور الحمدللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری جو تھی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک جو نشانی تھی وہ ہمیں اس حدیث کی شکل میں نظر آ رہی ہے جو بالکل منسوخ کی جھوٹی، کہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں نہیں ہوتا تھا، وہاں بت رکھ کے آتے تھے۔ اور حالانکہ بخاری اور مسلم میں ان راویوں نے ان حدیث کو بیان کیا جو فتح مکہ کے بھی بعد مسلمان ہوئے، جب پورے عرب میں ریولوشن آ چکی تھی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہولڈ ہو چکا تھا، اس وقت کس کی مجال تھی کہ بت رکھ کے آتا، لیکن جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ دیکھ لیں آپ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے، بخاری اور مسلم میں وہ کانوں تک والی حدیث رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت بیان کرتے ہیں۔ وائل بن حجر کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ بھی رفع الیدین والی، یہ بھی 9 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے، اور پھر یہ اگلے سال دوبارہ آئے سردیوں کے موسم میں، اور چادروں میں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا۔ اور وہ کہتے ہیں میں پرٹیکولر آیا اس لیے تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھوں۔ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں ڈیٹیل موجود ہے، پچھلے لیکچر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب دوسری قسم کی احادیث جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پیش کی ہیں منہاج السوی میں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ وہ عدم ذکر والی احادیث، ہیڈنگ باندھی ہے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان، اور نیچے حدیث کیا لے کر آ رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے تیزی کے ساتھ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اور پھر کہا کہ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ پڑھی بھی تھی لیکن بڑی تیزی سے پڑھی۔ دوسری دفعہ بھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر یہی فرمایا کہ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری یا چوتھی دفعہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سکھا دیجیے کہ میری غلطی کہاں پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھے طریقے سے وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو اور اللہ کی تکبیر کہہ کر نماز شروع کرو، اور آسانی سے جو قرآن میسر ہو وہ پڑھو، پھر سکون کے ساتھ رکوع میں جاؤ، پھر رکوع سے کھڑے ہو تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ، وہی ہاتھ چھوڑ کر ہی کھڑے ہونا ہے قومے میں، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، جو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد سکون سے سجدہ کرو، پھر 2 سجدوں کے درمیان بھی سکون سے بیٹھو، یعنی وہ تیزی سے نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک رکن سکھایا جس میں وہ تیزی کر رہے تھے، پھر دوسرا سجدہ کرو، اس کے بعد بھی سکون سے بیٹھ جاؤ، اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو،
یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی, اور میں نے بخاری کا جو ترک پڑھا وہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6251 ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ڈاکٹر طارق القادری صاحب کہتے ہیں اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں, لہٰذا طریقے میں ہے ہی کوئی نہیں. تو بھائیو اس میں تو سبحان ربی العظیم کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے, اس میں سبحان ربی الاعلیٰ کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے, اس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات کا بھی ذکر نہیں, اس میں پہلے رفع الیدین کا بھی ذکر نہیں, وہ بھی منسوخ ہو گیا. جھوٹ کے پاؤں نہیں نہ ہوتے. یہ تو ان کی غلطی ان کو بتائی جا رہی تھی کہ وہ کہاں پر غلطی کر رہے ہیں, وہی غلطی تو ایڈریس کرنی تھی. تو اس کو کہا جاتا ہے عدم ذکر, کہ یہاں پر جس چیز کا ذکر ضروری تھا وہی کیا, باقی کا ذکر عدم ہے, یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تو کام کرنے کرنے لیکن تمہاری یہ غلطی ہے, اس کو دور کرو. یہ روایتیں پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں رفع الیدین کا ذکر نہیں, پہلے کا بھی نہیں ہے. اور حالانکہ خود اس حدیث پر عمل نہیں کرتے. اس میں ساتھ ہی موجود ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. تو اس میں پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن صحیح ہو سکتی ہے, دل بے ایمان تے اچھتا ٹیر. اگر دل میں بے ایمانی آ جائے نا تو پھر دلائل بہت زیادہ ہے, بیان کرتے جائیں. اگر اسی حدیث پر عمل کرنا تھا تو 6251 میں موجود ہے دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھو, تو اس طرح کریں نا اس پہ عمل, لیکن وہ نہیں کریں گے, وہ اپنے فرقے کے خلاف بات ہو جائے گی, پھر تو بات کہیں اور نکل جائے گی. تو دل بے ایمان تے اچھتا ٹیر, یعنی اگر دل میں بے ایمانی ہو تو پھر دلائل بہت سے گھڑے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم سے ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں, اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہوا ہے تکبیرات کا بیان, کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے, رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے, سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے, دوسرے سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, کرتے کرتے 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے. اینڈ پہ وہ کہتے کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے. وہ کہنا دیکھو جی وفات کا بھی ذکر آ گیا, رفع الیدین کوئی نہیں. وہ بتاتے نہیں کانٹیکسٹ کیا ہے, پورا چیپٹر ہے بخاری اور مسلم میں, کہ بنو امیہ کے شریر گورنروں نے تکبیرات کہنے کی سنت چھوڑ دی تھی, ان کو ایڈریس کیا تھا سیدنا ابو ہریرہ نے کہ تم تکبیرات نہیں کہتے, کیوں؟ اس میں تو پہلے رفع الیدین کا بھی ذکر کوئی نہیں, تو وہ بھی ختم ہو گیا. پھر اس میں سورۃ الفاتحہ کا ذکر کوئی نہیں, سبحان ربی العظیم کا ذکر کوئی نہیں, سبحان ربی الاعلیٰ کا نہیں. اور ہمارے بھی بولے بھائی اٹھا کے آ جاتے ہیں, وہ حدیث نکال دیجیے انہیں بخاری مسلم سے. اور میں کہتا ہوں یہ نکالتے رہے تاکہ ہم ان کے اصلی چہرے لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہ آپ امت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو یہ تکبیرات کا چیپٹر ہے, اس کو سمجھے فزکس کی ایک کتاب ہے, اس میں ایک ریلیٹیوٹی کا چیپٹر ہوگا, ایک ہوگا گریوٹی کا. آپ کو یہ گریوٹی کا چیپٹر دیکھیں, اس میں ریلیٹیوٹی کہیں نہیں موجود, وہ چیپٹر ہی گریوٹی کا. ریلیٹیوٹی کے چیپٹر میں ریلیٹیوٹی کی باتیں ہوگی. اسی طریقے سے تکبیرات والا چیپٹر یہ ہے, اور نماز کا رفع الیدین پہ پورا چیپٹر الگ سے ہے بخاری اور مسلم میں, اس میں رفع الیدین والی حدیثیں ملیں گی, اس کی طرف نہیں جاتے اور امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں وہی بات کروں گا, وانتم تعلمون, تم جانتے تو ہو. اور تیسری اور آخری دلیل اس کانٹیکسٹ میں جو دیتے ہیں منسوخی پر, یہ بھی زبان زد عام انہوں نے کروا دی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ نہ اٹھایا کرو, نماز میں سکون کیا کرو. اور یہ حدیث بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے, سنن نسائی میں بھی موجود ہے, اور اس کے اوپر باب کا ذرا نام پڑھ لیا جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ادھر بھی مولوی گھس گیا. اماموں نے ان پر باب کیا باندھا ہے, سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت. رفع الیدین کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کو, ہاتھ کسی طریقے سے بھی اٹھایا جائے گا, عربی میں اس کو رفع الیدین ہی کہا جائے گا, چاہے ایسے اٹھاتا ہے کوئی ایسے اٹھاتا ہے مارنے کے لیے, رفع الیدین ہی ہوگا. سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت, یہ ہے چیپٹر کا نام. اور حدیث کے اندر 4 طرق امام مسلم لے کر آئے ہیں ایک ہی جگہ پر, کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے تو جب نماز کا سلام پھیرنے لگتے تھے تو ہم اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہوئے اپنے بھائی کو ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ ہاتھ یوں ملاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو, اللہ کی قسم تمہارا خوشی اور خضوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں, میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ یہاں پر آنکھ مبارک نہیں تھی, لیکن آپ کو پیٹھ کے پیچھے بھی 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. تو آپ جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام کو ایسے کر رہے ہیں, تو آپ فرماتے ہیں خوشی خضوع بھی میں دیکھ رہا ہوں, کوئی کتنی دلچسپی سے نماز پڑھ رہا ہے, تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے یہ کام شروع کیا, اب یہ حضور نے تو تعلیم نہیں فرمایا تھا, خود انہوں نے شروع کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی مانند ہاتھ کے ذریعے اشارہ نہ کرو, تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو, زانوں پر, جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں, اتحیات والی پوزیشن میں یاد رہنے دو, تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دائیں اور بائیں توجہ کر لیا کرو, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جو ہم کرنے کے قائل ہیں. اہل تشیع بھی ہے, میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں دونوں طریقے ثابت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ ایسے کر لیتے ہیں, اور بعد میں 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں, ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے بلند آواز سے اللہ اکبر, لیکن وہ نماز کا حصہ نہیں ہوتا ان کا آخر میں 3 دفعہ ایسے کرنا. تو یہ صحابہ کرام کا اپنا اجتہاد تھا, تو جو اجتہاد ٹھیک ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کر دیتے تھے, جو اجتہاد غلط ہوتا تھا اس کی منمانعت کر دیتے تھے. بخاری میں حدیث ہے, جب وہ ایک صحابی نے پڑھا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی, آپ نے مہر لگا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ تمہارا ثواب لکھنے کے لیے آپس میں بالکل لڑ رہے ہیں, اور یہ صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے. لیکن بعض اوقات نہیں. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے, ایک صحابی نے سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا یا رسول اللہ میں کوفیوں کے پاس گیا تھا, ہیرا نامی ایک جگہ ہے وہاں پر, یہ نجدیوں سے ساری بدعتیں نکلتی ہیں, وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو میں نے کہا آپ کو بھی سجدہ کرو. یہ قیاس کیا, اجتہاد کیا, اس اجتہاد کو آپ نے انڈورس نہیں کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنا سر اٹھاؤ. اگر میں جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں, اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کو نہیں لگائی, اور بالکل اس طریقے سے یہاں پر بھی مہر نہیں لگائی کہ تم یہ جو ہاتھ ایسے اٹھاتے ہو یوں نہ اٹھاؤ, ہاتھ زانوں پر رہنے دو, صرف توجہ کر لیا کرو. اب آ رہی جناب کڑوی بات, میں یہ چیلنج کرتا ہوں تمام دنیا کے علماء کو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت بتائیں جو آپ نے بعد میں چھوڑ دی ہو. کئی ایسی سنتیں ہیں جو آپ نے چھوڑ دی, میں مثالیں بھی 3 دیتا ہوں, اور لیکن آپ نے چھوڑنے کے بعد ان کے بارے میں سخت لفظ استعمال کیے ہو ہی نہیں سکتا, یا حضور خود نہیں وہ کرتے ہوں گے. مثلا
جب شراب جائز تھی اس پر صحابہ پیتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے نہ بعد میں کبھی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا, الحمدللہ معصوم ہے, شراب کبھی نہیں پی. قرآن پاک میں آیا یہ رجس من عمل الشیطان, یہ نجس ہے اور عمل شیاطین میں سے. صحابہ کرتے تھے, سخت الفاظ سے منع ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نجس کام اور معاذ اللہ استغفر اللہ شیطان والا کام نہیں کیا. تو بھائیو یہاں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, سرکش گھوڑوں کی دمیں, حضور اپنی سنت کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن تک قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت دی تھی, اور وہ اس لیے کہ اس وقت مسلمان غریب تھے. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قربانی کا گوشت اسٹور کر سکتے ہو. دیٹس آل. کچھ نہیں کہا کہ اس وقت میں نے تمہیں جو یہ کہا تھا تو اب یہ کہہ رہا ہوں, بس دیٹس آل. صحیح مسلم میں حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے روک دیا تھا, لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتی ہوئی حالت میں پایا تو آپ کو سلام کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. حالانکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی جواب دیتے تھے, اس وقت تک اجازت تھی. تو سلام پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مشغولیت والا کام ہے, اس لیے میں نے تمہیں بعد میں دیا. تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ بھی منسوخ ہو گیا. وہی سخت لفظ نہیں استعمال کیے کہ یہ وہ نماز ہوتی تھی پہلے, یہ وہ باتیں ہوتی تھیں, یہ کیا فضول طریقہ ہوا کہ نماز کے دوران بھی گفتگو کی جائے, سلام کا جواب کوئی بات نہیں کی, کیونکہ آپ خود کرتے رہے ایسے. اب یہاں اگر حضور یہ خود کرتے ہوتے ہیں رفع الیدین والی, اگر یہ رفع الیدین کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ خود بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع تک بھی کرتے رہے ہیں, وہ ماننا پڑتا ہے. 9-10 ہجری کے صحابہ مسلمان ہو رہے ہیں جو رفع الیدین کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں بیان کر رہے ہیں, اس سے تو چھٹکارا کوئی نہیں ہے. تو معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ مبارک زندگی میں سے 62.5 یا 63 سال تک معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کام کرتے رہے؟ میں تو کہتا ہوں اس کے بعد بندے کا ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے. توبہ کریں گے سارے بریلوی اور دیوبندی اور احناف کے علماء جو اس سنت کے بارے میں اس طرح کے کمنٹس پاس کرتے ہیں. یہ تو اپنے ملوں کو اور اپنے مسلک کو بچاتے اپنا ایمان ہی برباد کر بیٹھے. ان کو تو اللہ تعالیٰ خود ان کا حساب لینے والا ہے, جن کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو بچاؤ, اپنا معاملہ سیدھا کرو. ولیعوذ باللہ تعالی. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کمنٹس کیے, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. لہٰذا یہ کہنا گھوڑوں کی دمیں, سرکش گھوڑوں کی دمیں اس کے بارے میں, یا کہنا یہ مکھیاں اڑانا ہے, اس پہ جس نے آج تک کبھی بات کی زمانے جاہلیت میں خود بھی کرتا رہا, میں خود بھی حنفی رہا, بریلوی دیوبندی رہا 31 سال تک بریلوی, اس کے بعد دیوبندی, تو میں نے بھی الحمدللہ اس معاملے میں توبہ کی ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جز رفع الیدین میں یہ روایت نقل کی ہے, اور کیا جواب دیا ہے. وہی بات ہے کہ وہ سخت بات اگر میں کروں گا تو ہضم نہیں ہوتی, میں پھر امام بخاری کے ریفرنس سے یہ بات کرتا ہوں. جز رفع الیدین میں 37 نمبر حدیث لے آئے ہیں, یہی گھوڑوں کی دموں والی, جابر بن سمرہ سے. اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث تشہد کے بارے میں ہے. اچھا, اس میں یہ کہتے ہیں جی وہ ایک ترک میں تو تشہد کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے, تو بھائی میں ذکر ہے اس میں, اور جس میں نہیں نا اس کو فی الصلاۃ کے الفاظ ہے نا, اس کا جو ترک مسند امام احمد میں ہے اس میں الفاظ ہے وہم فی قعود, ہم اس وقت بیٹھی ہوئی حالت میں تھے. اسکنوا فی الصلاۃ, وہ کہتے ہیں سلام کا تو نماز ہی ختم ہو جاتی ہے, تو یہ کہتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ نماز میں, تو وہ رفع الیدین کا ذکر تھا. تو حالانکہ سلام بھی نماز کا حصہ ہے. خود یہ نماز کے جو 7 فرض بتاتے ہیں ان میں 7واں فروض بھی صحیح ہی بتاتے ہیں. تو مسند امام احمد کا ترک, تو یہ عدم ذکر سمجھے. مثال کے طور پر آپ میرے گھر آئے, میں نے آپ کو پکوڑے بھی کھلائے, سموسے بھی کھلائے, چائے بھی پلائی, کیک بھی کھلایا, فروٹ بھی کھلایا. باہر جا کے کہتے ہیں جناب کیا زبردست دعوت کی, پکوڑے اور سموسے زبردست تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے کیک اور چائے اور فروٹ نہیں کھلایا آپ کو؟ عدم ذکر. تو یہ روایت جو مختلف صحابہ بیان کرتے ہیں. اب آپ اتنے لوگ سو کے قریب یہاں پر سن رہے ہیں, باہر جا کر کوئی بندہ میری بتائی ہوئی باتوں کو 80% کاپی کر لے گا, کوئی 40%, کوئی 30%. تو اس کا کیا مطلب میں نے باقی باتیں نہیں کی ہیں؟ تو جو صحابہ نے جو چیز یاد رکھی وہ بیان کی, تو باقیوں کا عدم ذکر ہوتا ہے. تمام احادیث کو جمع کر کے, جس میں قرآن پاک کی بھی ساری آیات سامنے رکھ کر رزلٹ نکالا جاتا ہے, احادیث بھی ساری سامنے رکھ کر رزلٹ نکالا جاتا ہے. تو امام بخاری نے 37 نمبر حدیث جز رفع الیدین میں کمنٹس کیے, یہ تشہد کے متعلق ہے. پہلا جواب انہوں نے کیا دیا, وہ کہتے ہیں جس کے پاس علم کا تھوڑا سا بھی حصہ موجود ہے, رتی برابر بھی علم ہے, وہ کبھی بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ اس حدیث کو رفع الیدین کے خلاف لے کر آئے. یہ تو جواب تھا ان کا ذرا نرم. دوسرا جواب ہے پھکی والا, لاجیکلی. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز کا سکون برباد کرتا ہے تو تم پہلا رفع الیدین اور عید میں بھی رفع الیدین کرنا چھوڑ دو. دیکھو امام بخاری بھی پھکیاں دیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں عید میں جو تم 6 تکبیرات کہہ رہے ہوتے ہو اور تم کہتے ہو یہ سرکش گھوڑے, تم سال کے بعد نماز پڑھنی ہوتی ہے, اس میں تم بھی گھوڑے بنے ہوئے ہوتے ہو, تو چھوڑو. اور آگے چل کے انہوں نے ذکر کیا وتر والا جو قنوت سے پہلے رفع الیدین, وہ ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے 3 تابعین سے. الحمدللہ ہم اس کو افضل سمجھتے ہیں اس اعتبار سے کہ رفع الیدین کا ثواب تو ملے گا. یعنی دعائے قنوت سے پہلے, رکوع سے پہلے, دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کریں اور دوبارہ ہاتھ باندھیں. ہم تو اس کے بھی قائل ہیں کہ چونکہ قیام میں اللہ اکبر ہوتا ہے سجدہ قرات کے لیے رمضان شریف میں, تو اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کر کے سجدے میں جانا چاہیے. تو ہمیں تو الحمدللہ مزہ آتا ہے. پھر جز رفع الیدین کی 38 نمبر حدیث میں ایک اور ترک لے کر آئے, جابر بن سمرہ والا, یہی گھوڑوں کی دموں والا. پھر انہوں نے اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا جس طرح میں نے کیا ہے, اس سے بھی بڑے انداز سے. انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پر لگاتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی غلط تعبیر کر رہا ہے. اور یاد رکھ کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے, سورہ نور آیت نمبر 63, توبہ توبہ. یہ آیت امام بخاری نے بیان کر کے ڈرایا, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول اللہ کی بات کی مخالفت کرتے ہیں. حضور نے رفع الیدین تعلیم فرمایا اور وہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے ملوں کو بچانا ہے, اپنے بزرگوں کو بچانا ہے. ان تصیبہم فتنہ, کہ ان پر کہیں فتنہ نہ آ پڑے, اللہ آزمائش میں نہ ایسی ڈال دے, ایمان یا برباد کر دے. او یصیبہم عذاب علیم, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب ان پر آ جائے جو رسول اللہ کی حدیث کی غلط تعبیر بیان کرتے ہیں. صحیح لگایا نا فتویٰ, یہ ہے قرآن اور حدیث سے فتویٰ. تو بھائیو آج تک جس نے بھی بتوں والی حدیث بیان کی, یا سرکش گھوڑوں کے دموں والی روایت کو غلط طریقے سے بیان کیا, یا رفع الیدین کو مکھیاں اڑانے سے تشبیہ دی, تو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ. اب آ جائیے جناب علمی پوائنٹ نمبر 4.
ہاں جی مان لیا جی کہ رفع الیدین تو ثابت ہے. اب یہ اگلا اعتراض ہوتا ہے. دیکھیں کتنی انٹلیکچوئل ترتیب سے میں چل رہا ہوں. انشاءاللہ یہ پوری ویڈیو بک بن جانی ہے. جی بالکل رفع الیدین تو ثابت کر دیا جی آپ نے, بغیر والی تو روایتیں ضعیف ہیں اور منسوخ بھی کوئی نہیں ہوا, لیکن ثابت کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفع الیدین کرتے تھے. کتا کوئی چیز بھی وفات تک ثابت کریں. بھائیو ہم تو اس سے بھی بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی اس طریقے سے پڑھی, کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں ہے, تو وفات تک کیوں ثابت کریں؟ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں آپ ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک پہلا رفع الیدین کرتے تھے. جس صفحے پہ یہ حدیث لکھی ہوگی اس کے ساتھ دوسری والی بھی لکھی ہوگی. بالکل وہی پھر الزامی جواب دیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ثابت ہے نا, تو کرتے ہی ہوں گے. تو بھائی ادھر بھی یہی ثابت ہے, نہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب و اثر ثابت ہوا, اور نہ یہ گھوڑوں کے دموں والی روایت اور بتوں والی تو ویسے ہی من گڑت تھی. تو خود بخود یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ منسوخی والا چکر ہی کوئی نہیں, ایک ہی طریقہ ہے جو نماز کا ثابت ہے. لیکن شکر ہے کہ ہم اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں, سولوشن اینڈ پہ ہیں, پرابلم اینڈ پہ نہیں. میں اکثر کہتا ہوں ہم احترام سے آپ کا یہ سوال لیتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی جواب دے دیتے ہیں کہ وفات تک بھی رفع الیدین کرتے تھے, یہ بھی ثابت کر دیتے ہیں. مناظرہ کرنا مقصد نہیں ہے. تو پہلے وہی حدیث یاد کر لیں, صحیح بخاری کتاب الاذان میں 631 نمبر حدیث. سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اور تقریباً 20 دن تک وہاں رہے, کچھ نوجوانوں کے ساتھ آئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتے وقت کچھ نصیحتیں کی اور فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا, ان کو دین سکھانا, اور دیکھنا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی نقل کیا کہ مجھے حضور نے حکم کہا تھا کہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. 9 ہجری فتح مکہ کے بھی سال کے بعد. اور اب میں آپ کو حدیث وہ بیان کرنے لگا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات کے بعد ہے. ابو قلابہ تابعی کی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اسی صحابی کو جس کو حضور نے حکم دیا تھا میری طرح نماز پڑھنا. اب آپ صحابی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنا اس طریقے پہ شروع کر دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو. اور وہی صحابی مالک بن حویرث, ابو قلابہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن حویرث کو پھر دیکھا جن کو حضور نے کہا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے نماز شروع کی تو اللہ اکبر کہا اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا, پھر رکوع میں جاتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, پھر رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, اور پھر انہوں نے نماز مکمل کر کے کہا کہ رسول اللہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے. لو جی مسئلہ بالکل حل ہو گیا. اسی طریقے سے میں نے بتایا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی, وہ بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, پھر اگلے سال دوبارہ آئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 5-6 مہینے پہلے, اور اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ابو میسادی کی حدیث جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال کے بعد انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز کا طریقہ بیان کیا, اور 10 کے 10 نے تصدیق کی, اور وہ پورا نماز کا ڈیٹیل طریقہ میں بیان کر چکا ہوں, اس میں بھی رفع الیدین اور جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے الحمدللہ. اب بالکل اس سے بھی آگے میں ایک سٹیپ جانے لگا ہوں, یہ پہلے کسی سے آپ نے بات نہیں سنی ہوگی اس انداز میں. وہ ہے بھائیو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی مبارکہ کے آخری دنوں میں ہمیں ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھائی. لو جی آ گیا جی, وفات کے آخری دنوں میں, اور 1 مہینہ پہلے. مسلم میں جو اس کا ترک ہے اس میں الفاظ ہے 1 مہینہ پہلے آپ نے یہ حدیث بیان کی. اب تو ٹائم بھی مل گیا ہے مسلم شریف میں 5-6 ترک ہے اس کے, اور بخاری میں بھی 2-3 ترک ہے. مسلم کے الفاظ ہیں 1 مہینہ پہلے اپنی وفات سے آپ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی. لو جی تو کوئی مسئلہ نہیں, 1 مہینے تک پہنچ گئے, جیسے 1 مہینے تک پہنچ گئے مسلم سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو کر فرمایا, بہت اہم اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی, کہ آج جو شخص روئے زمین پر زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اس کو موت آ جائے گی. یعنی صحابہ کا زمانہ 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گا. اور واقعی 110 ہجری کے اندر ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفى 110 ہجری ایگزیکٹلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 99 ایئرز اور کچھ مہینوں کے بعد, راؤنڈ آف کر کے 100 سال کے بعد وہ فوت ہوئے 110 ہجری میں. یہ حدیث میں نے کیوں سنائی, اس کے راوی کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر, 1 مہینہ پہلے تک. اب عبداللہ ابن عمر کی حدیث بخاری اور مسلم میں پہلے بیان کر چکا ہوں. نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. لیکن اس میں پھر مولوی گھس جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تو انہوں نے طریقہ بتایا نا, وہ پہلے والا بتایا ہوگا, بعد والا نہیں بتایا ہوگا. تو بعد والا طریقہ بھی آپ سن لیں, بعد والا ہی طریقہ ہے اور پہلے والا ایک ہی ہے. وہ اس طرح کہ الحمدللہ صحیح بخاری میں جو 739 نمبر حدیث ہے اس نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا ہے. نافع تابعی کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 30 سال کے بعد ابن عمر کی غلامی میں آئے, وہ تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, اور جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, اور سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے. یہ تابعی بیان کر رہا ہے. اور اینڈ پر وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. وفات کے بعد بھی, اور نافع کو طریقہ وہ یہ سکھا رہے ہیں. لہٰذا وہ الیاس گھمن صاحب جو اپنی کتاب میں ایک روایت لے کر آئے, اور کتابوں کے نام بھی پتہ نہیں کس کونے خدرے میں بیٹھ کے کتابیں لکھی ہوتی ہیں, حدیث کی کتابیں بھی نہیں ہوتی, وہ ان کے اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں. اور کتاب کا نام بھی آپ سن لیں, اخبار الفقہاء, فقیہوں کی خبریں, جیسے بولتے ہیں خبر اخبار ہے, یا یہ دنیا نیوز, یہ ٹی وی جیو نیوز, یہ بھی ایک ہے اخبار الفقہاء. حدیث کا تو لفظ ہی کوئی نہیں اس کے اندر موجود. اس میں وہ کہتے ہیں کہ, اور روایت نقل کی, اور میں کہتا ہوں شرم نہیں آتی ان علماء کو, ان کو تو پتہ ہونا چاہیے. اور روایت کیا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے رفع الیدین کرتے تھے, جیسے ہی آپ مدینہ شریف آئے تو آپ نے رفع الیدین چھوڑ دیا, تو ہم نے بھی چھوڑ دیا. دیکھو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 11 سال پہلے آئے ہیں, اور وفات سے 1-1.5 سال پہلے جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کی حدیثیں اور بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ, تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تھے. یہ بھائی ان سے غلطی ہوئی ہے, روایت نقل کر دی. اور عبداللہ بن عمر والا تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, تو یہ معاملہ الحمدللہ بالکل کلیئر ہو گیا اس حوالے سے. لیکن ایک روایت ایسی ہے جو میں یہاں پر بیان کر دوں, تاکہ یہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ یہ روایت بیان نہیں کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رفع الیدین نہیں کرتے تھے. ایک روایت لے کر آتے ہیں شرح معانی الاثار سے,
मुजाहिद ताबी का कौल है कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर के पीछे नमाज पढ़ी, वो नमाज के शुरू में सिर्फ रफ़उल यदैन करते थे। भाइयों, इस पे जिरा मुफस्सर मौजूद है। ये हदीस की इस्तिलाह है कि जब मुहद्दिसीन इन डेप्थ किसी रिवायत पर जिरा कर दें किसी एक रावी के ऊपर, तो वो हदीस एक्सेप्टेबल नहीं होती। और वो किसकी है? आम बंदों की नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल मसाइल अहमद में जो उनके बेटे ने और इमाम दाऊद ने नकल किए हैं उनसे जो फतावा, उसमें उन्होंने कहा कि ये रिवायत बातिल है। इमाम अहमद बिन हंबल हदीस के इमाम, ये बरेलवी देवबंदी हदीस नहीं कह रहे। और यही इब्न मुईन जो उनसे भी बड़े जिरा और तादील के इमाम हैं, उन्होंने मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो दिखाई और तहकीक आपके सामने रखी है, जिससे हमें ये पता लगा कि रफ़ुल यदैन के बारे में जो ये कहते हैं कि मनसूख हो गया है, वो लोग गलत हैं। और वो लोग जिस हदीस का सहारा लेते हैं तिरमिज़ी की अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु वाली, वो हदीस जो उनसी है वो सही नहीं है। और उसी हदीस की अगली और पिछली हदीस पढ़ी जाए तो हमें पता लग जाता है कि रफ़ुल यदैन वाली हदीसें, अहादीस रफ़ुल यदैन वाली जितनी भी हैं वो सही हैं, और मनसूख होने के ऊपर रफ़ुल यदैन की जितनी भी अहादीस हैं वो ज़ईफ़ हैं। और बुतों वाली बात बिल्कुल झूठ है, वो किसी ज़ईफ़ हदीस में भी नहीं है। तो रफ़ुल यदैन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सुन्नत है। इस सुन्नत को अपनाएं। और अगर कोई ये सवाल पूछता है कि रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज होती है या नहीं होती, तो इसका जवाब ये बनता है कि होती है या नहीं होती ये तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन हमारी तहकीक से हमें ये पता लगा है कि जो बंदा रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज़ पढ़ता है उसकी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं होती। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में अप्रिशिएट कर दीजिएगा। और अप्रिशिएट करने का तरीका ये है कि कमेंट में माशाअल्लाह लिख दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक लाता रहूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।